अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। समझ में नहीं आ रहा कि डॉलर मार्केट में नापैद हो रहा है, न जाने इसे ज़मीन खा रही है या आसमान निगल रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 223 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 250 रुपये और हवाला हुंडी में 260-265 का दस्तयाब नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार नाकाम हिकमत अमली के ज़रिए एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं कि रुपये के मुकाबिल डॉलर को 223 रुपये की मसनूई कदर पर बरकरार रखें, और एक बार फिर ये हिकमत अमली फेल हो रही है। कोई भी मैशत डॉलर की सरकारी और ओपन मार्केट की कीमत में 15% का फ़र्क बर्दाश्त नहीं कर सकती। दुनिया की कोई मैशत बर्दाश्त नहीं कर सकती। नतीजतन एक जानिब एक्सपोर्टर्स अपनी डॉलर आमदन तो दूसरी जानिब बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपनी आमदन बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान लाने से गुरेज़ा हैं। हमारी मैशत की रीढ़ की हड्डी यानी कि हमारी एक्सपोर्ट्स आमदन और तरसीलात ज़र बुरी तरह से घट रही हैं। पाकिस्तान के फैसला साज आंखें खोले, उन्हें खोलनी होगी। इस वक्त मुल्क की सतह पर डॉलर्स की आमद और अखराज में कमी की वजह से मकामी बैंक इस खला को पुर करने से कासिर हैं। पाकिस्तान का CDS आज 123% की ड्रामाई सतह पर पहुंच चुका है। पाकिस्तानी बैंकों के कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स ने लाइनें खींच ली हैं, क्योंकि वो मुकामी बैंकों की गैर मुल्की करेंसी की जिम्मेदारियों की अदायगी और तस्फिया करने की सलाहियत के बारे में सख्त परेशान है। पाकिस्तानी बैंकों की साख पूरी तरह से इस वक्त मुतासिर हो रही है। कई महीनों से LCs के हवाले से उन मसाइल हैं और वो सेटलमेंट से इल्तवा का शिकार हैं, जिससे एक ढेर बन रहा है और एक अंदाज़ा है कि मजमूई तखमीना इसका तकरीबन 4 अरब डॉलर है। माहिरीन कह रहे हैं कि इस तरह से मार्केटें बंद हो रही है और ऐसा लगता है कि LCs खुली नहीं रही है और एक पूरी सूरत हाल है जो कि इस वक्त मुंजमद नज़र आती है। अब जो आप बैंकों को ये कह रहे हैं कि आप अपनी पोजीशन ओपन नहीं रखें, तो क्या करेंगे? वो यही करेंगे ना कि वो LCs नहीं खोलेंगे। पिछले तकरीबन 1.5 हफ्ते से पाकिस्तान की मार्केट बंद है, LCs नहीं खुल पा रही है। इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि जो हम दूसरे जो रिलेटेड लोग हैं वो सब कहते हैं कि यही तो डिफ़ॉल्ट है। आपको कहने को ये है कि आपने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, मगर आप LC नहीं खोल पा रहे ना जी, आपके पैसे नहीं है LC खोलने के लिए। तो और आप ये कह रहे हैं कि 1 लाख डॉलर से कम करेंगे, 50,000 रुपये कम करेंगे। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो ये डिसाइड करे कि कौन से ऐसी LCs हैं जो इररेलेवेंट हैं, उनको बंद करें ना। अभी क्या हो रहा है कि शैम्पू तो आ रहा है मगर रॉ मटेरियल नहीं आ रहा। तो ये सब चीजें मिसमैनेजमेंट है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और बैंक अगर आपस में डैगर्स ड्रॉन हुए, अगर वजीर खजाना साहब ये कहते रहे कि बैंकों ने नाजायज पैसे बनाए हैं, तो क्या आप ये नहीं समझते कि बैंकों का और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक कन्फ्रंटेशन हो जाएगा? जिसने गलती की उसको जरूर पकड़े, मगर उनको साथ लेके चलें। ये कोई राज नहीं कि LC की अदायगियाँ बहरान का शिकार हैं। दूसरी जानब डॉलर की सरकारी और ग्रे मार्केट में तकरीबन 30 रुपये के मौजूदा फ़र्क की वजह से हवाला मार्केट जोबन पर है। अब हवाला मार्केट न सिर्फ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों बल्कि हमारे एक्सपोर्टर्स की पाकिस्तान डॉलर्स की पहली तरजीह है, और जाहिर है कि जब इतना बड़ा फ़र्क होगा तो कौन बैंकिंग चैनल से अपनी रकूम लाएगा या भिजवाएगा। दूसरी जानिब इम्पोर्ट्स पर पाबंदियों की वजह से स्मगलिंग भरपूर अंदाज में जारी है, और कहा जा रहा है कि चाबहार से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान एक रेलगाड़ी है अशिया की जो कि जारी है। मुल्क में सियासी माशी अफरा तफरी से परेशान पाकिस्तानी सरमायादार जिनके पास पाकिस्तान में पैसा है, इसमें शक की बात नहीं है। मौजूदा हालात से, सियासी अफरा तफरी से, माशी तफाही से वो परेशान है और सरमायादार बैरून मुल्क सरमाया मुंतकिल कर रहे हैं। ये भी एक बहुत ही परेशान कुन डेवलपमेंट है। मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट्स मैंने आपके सामने रखी, और ये है वजह जो दबाव है इस वक्त ख़ास तौर पे डॉलर के हवाले से और गैर मुल्की करेंसीज़ के हवाले से। इस पर हम माहिराना राय हासिल करते हैं। जनाब हाजी हारून पारेख, साबिक सदर एसोसिएशन ऑफ एक्सचेंज कंपनीज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। सब बताइएगा कि क्यों नहीं मिल रहा आसानी से डॉलर, और क्यों एक ऐसी कैफियत हो गई है जैसे कि डॉलर नापैद हो गया है, मार्केट में कोई ख़रीदने के लिए जाए तो उसको नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस तो अपनी जगह हैं, वो नहीं भी है। एक पैरेलल मार्केट चल रही होती है, लोग जा रहे होते हैं, ज़रूरियात हैं, किसी को मेडिकल है, किसी के स्कूल है, किसी का कॉलेज है, किसी की ख़रीदारी ज़रूरी लेनी है, तो डॉलर चला कहाँ गया? एक तो डॉलर पब्लिक सेल नहीं कर रही। सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि पब्लिक सेल नहीं कर रही, कि बिटवीन जो रेट इतना बड़ा फ़र्क है ना इससे। और तो पहली सोर्स तो ये होती है कि कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है। बेच रहा है तो आजकल बेचने वाले नहीं आ रहे। आजकल बेचने वाले नहीं आ रहे, और एक्सचेंज कंपनी ने डॉलर पे अपने तौर पे एक कैप लगाया हुआ है। हर ट्रैवलर को हम लोग डॉलर सप्लाई कर रहे हैं। जो भी जाए उसका पासपोर्ट, टिकट और वीज़ा देख के उसको
ڈالر کی سپلائی کر رہے ہیں، بعض دفعہ وہ 1000 دے رہے ہیں، 2000 دے رہے ہیں، 5000 تک جو گورنمنٹ کی کوٹا علاوہ اس کو چیک کر کے دیتے ہیں. تو ایک طرح سے ٹریولر تو نکل جاتا ہے. اب کوئی ٹریولر آ کے بولے کہ مجھے سعودی عرب جانا ہے اور مجھے $10,000 چاہیے. ٹریولر کو کتنے کا ملتا ہے ڈالر؟ ٹریولر کو 231 روپے کا ایکسچینج کمپنی دے رہی ہے، لیکن ٹریولر کے باہر کا ڈالر نہیں ملتا. اس میں ہمیں ایک پرابلم ایک اور ہو رہی ہے کہ لوگ ٹکٹ یا پاسپورٹ لے کے آ جاتے ہیں، اور وہ اگر $2,000 بھی کامران بھائی وہ ہم سے لے کے جاتے ہیں تو گرے مارکیٹ کھلی ہوئی ہے. ہنڈی حوالہ مارکیٹ والے جو ان ایتھورائز منی چینجر ہے وہ سیدھا جا کے ان کو بیچ دیتے ہیں، اور وہ 40 45 42 اس طرف سے لے لیتے ہیں. تو ہمارے پاس سے جو $1,000 بھی جو لے جائے نا، وہ 13-14 ہزار روپے ادھر سے جا کے وہاں بیچ دے تو اس کو مل جاتے ہیں. تو ہمیں اس میں ذرا جو آتا ہے باہر آتا ہے اس کی ذرا سختی سے اسکروٹنی کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد ہم دے رہے ہیں، لیکن دے رہے ہیں. پورے پاکستان میں ڈالر مل رہا ہے. وہ پوزیشن نہیں ہے جو پچھلے کچھ سالوں سے پہلے کہ لائنیں لگ گئی تھی ایکسچینج کمپنی میں، وہ الحمدللہ نہیں ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ ان سے گورنمنٹ سے بات بھی ہو رہی ہے، کچھ ایک دو جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ ہٹے تو اگلے ہفتے میں مجھے لگتا ہے شاید 1-2 پرپوزل میں بات ہو رہی ہے تو پورے پاکستان میں ڈالر کی سپلائی آ جائے گی. اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت بیسک مسئلہ یہ ہے کہ انفلوز نہیں ہے انفلوز اور آؤٹ فلوز جو ہیں وہ اپنی جگہ برقرار ہیں، وہ بڑھ گئے ہیں. تو جب اتنا بڑا فرق آ گیا ہے گرے مارکیٹ میں اور بینکنگ چینل میں، تو جو ریمیٹنسز ہیں وہ لوگ بھی اب جو حوالے کا چینل ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. ہمارے ایکسپورٹرز کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ جب یہ بڑھ ہی رہا ہے تو وہ کیوں اپنے پروسیڈز کو لائیں ایکسپورٹ. لیکن ہمیں تو سب سے بڑی جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے نا وہ فورن ریمیٹنس ہے. ان کے لیے حکومت کو کچھ کرنا پڑے گا، انسینٹیو دینا پڑے گا. کچھ نہیں تو کوئی انعامی اسکیم، ہر ریمیٹنس بھیجنے والے کو ٹیلی فون کارڈ، ٹریولنگ کے لیے ٹیکس کی چھوٹ. کیونکہ ہمیں ہر مہینے ہم 1 بلین کے لیے وہ یورو بانڈ کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. ہم ہر آدمی بولتا ہے پتہ نہیں یورو بانڈ اس کی میچیورٹی ہوگی کہ نہیں، لیکن 2 بلین پلس تو ہر سال ہر مہینے اوورسیز پاکستانی بھیجتا ہے. ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے، کسی نہ کسی طرح وہ ٹوٹے نہیں اور وہ بڑھے. اور اس میں بڑی گنجائش ہے بڑھنے کی، بڑی گنجائش ہے اس میں بڑھنے کی. نہیں مگر یہ تو گنجائش تو اس وقت ہوگی جب اس کو اپنی جو رقم بھیج رہا ہے اس کو جو حوالے میں اس کو وہ 15% نہ مل رہی ہو، اس کے بعد چاہے اس کو آپ انعام دے دیں، اس کو ٹکٹ دے دیں، اس کا مداوع کہاں ہوگا؟ یہ ریٹ گیپ کم کرنا پڑے گا، ورنہ گریجولی میں آپ کے پاس 2 مہینے پہلے آیا تھا جب بھی میں نے یہی کہا تھا کہ ان کا کیا قصور ہے ہوم ریمیٹنس والوں کا جو اوورسیز پاکستان باہر بیٹھا ہوا ہے. اگر ایک تو وہ ہنڈیا والے میں نہیں بھیجتا، ہنڈیا والے میں بھیجے اس کو زیادہ قیمت مل سکتی ہے، لیکن پاکستان کی محبت میں نہیں بھیجتا تو ان کو سزا تو نہیں ملنا چاہیے نا. کسی نہ کسی طرح سے یہ ریٹ کم کرنا چاہیے. اگر ریٹ کم نہیں ہوگا تو گریجولی یہ ریمیٹنس کم ہوتی جائے گی. یہ بتائیں اس کا کتنا دباؤ ہے کہ جو ایک تو ایکسپورٹرز اپنی پروسیڈز لا رہے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ سورس ہے، دوسری یہ کہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، جو افغانستان سے پرچیزز ہو رہی ہیں، جو ہم ان سے روپیوں میں خرید رہے ہیں وہ ڈالر اس کو خرید رہے ہیں، اس کا کتنا بڑا دباؤ ہے؟ 2 مہینے پہلے بھی ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ بہت زیادہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. آج بھی وہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ آئٹمز کچھ بڑھ گئی. اب انگور بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، فروٹ بھی آنا شروع ہو گئے. یہ تو رک ہی نہیں سکتا نا. وہ ٹرکوں میں آتے ہیں، ان لوڈ کرتے ہیں، پاک روپیز لیتے ہیں، ڈالر لے کے پشاور سے چلے جاتے ہیں. ان کو کوئی روکنے والا نہیں. اور ہم افغانستان سے بھی خریداری کر رہے ہیں نا روپے میں. ہم افغانستان سے روپے میں خریداری کر کے کیا کریں گے؟ افغانستان اگر ہم نے روپے سے کیا تو وہ یہاں سے آ کے ڈالر لے لیں گے. بات ایک ہی ہے، ان کے وہ پاکستانی روپے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جو اس وقت صورتحال ہے، یہ 223 جو انٹر بینک کی ہے، یہ تو ایک فکشنل ایک چیز ہو گئی ہے. مطلب یہ تو تصوراتی چیز ہوگی، اس کا حقیقت سے مارکیٹ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت کی جس حساب سے اوپن مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے، ایک تو آپ دیکھیں کہ ٹریولر کتنا بڑھ گیا. اس وقت اگر آپ کو سعودی عرب جانا چاہیں تو فلائٹ میں سیٹیں نہیں ہیں. جو جاتا ہے وہ فورن ایکسچینج تو لے کے جاتا ہے نا، چاہے کسی بھی سورس سے لے، ایکسچینج کمپنی سے لے، کسی بھی سورس سے لے، تو اس سے پریشر پڑتا ہے. اب اسمگلنگ بڑھ گئی ہے. وہاں سے جا رہا ہے، اگر پشاور پنڈی میں ڈالر کا ریٹ 231 روپے ہے، اب پشاور میں 246 روپے. اب وہاں جا کے آدمی بیچ دیتے ہیں لے کے.
اگر ایکسچینج کمپنی دے رہی ہے، لیکن ایکسچینج کمپنی دے رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ منع کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ دے رہی ہے، لیکن دوسری کرنسی اویلیبل ہے۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دے رہی ہے، کوئی نہیں دے رہی، کوئی جاتا ہے کہیں نہیں دیتا، کوئی نہیں دیتا۔ 500,000 دے رہے ہیں بھائی، 500 ڈالر کس کو دے رہا ہے؟ کوئی کسی کو نہیں دے رہا ہے، کہیں نہیں مل رہا ڈالر بازار میں، اس لیے وہ ٹریولر نہیں، اس میں نہیں، وہ اس میں ٹریولر ہے، ویزا پاسپورٹ اور وہ دیکھ کے ان کو دے رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں۔ ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ اس میں بھی جعلی بنا کے لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ گیپ اتنا بڑا ہو گیا نا، اس کو روکنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، گیپ بڑا ہو گیا ہے، اس کو روکنا بڑی مشکل ہو گیا۔ لیکن کچھ نہ کچھ اب بھی جو پولیٹیکل حالت صحیح ہو جائے، اس کو صحیح کرنے کے بعد اس کو صحیح کرنا پڑے گا، ورنہ ساری جو ریمیٹنس جو کبھی ہماری 1 بلین بھی نہیں تھی اور اب یہاں 30 بلین کے قریب پہنچ گئی ہے، تو اس کو روکنے کے لیے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے حکومت کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ سوکھ جائے گی۔ بہت بہت شکریہ جناب حاجی ہارون بارک ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستان کا مالیاتی دنیا کے ساتھ ناطقہ بند ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی ایکسٹرنل لائبلٹیز، پاکستان کا جو رسک ہے کریڈٹ سواپ، وہ بے پناہ بڑھ گیا ہے اور دنیا کا اعتبار ہم پہ گھٹ رہا ہے، اعتماد گھٹ رہا ہے، پاکستان کی ادائیگیوں کی سکت جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ نہایت تشویش کی بات ہے کہ پاکستان کا بیرونی مالیاتی ناطقہ بند ہوتا نظر آ رہا ہے۔ نہ دوست ممالک، نہ عالمی ادارے، نہ کوئی بین الاقوامی کمرشل بینک ہماری مدد کو تیار ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 8 ارب ڈالر سے بھی کم ہیں اور اس مالی سال کے آخر تک غیر ملکی ادائیگیوں کے لیے 34 ارب ڈالر درکار ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد شمار کے مطابق پچھلے مالی سال کے مقابلے میں اس مالی سال کے پہلے کوارٹر میں پاکستان مجموعی طور پر ایکسٹرنل انفلوز میں 3.4 ارب ڈالرز کی ہمارے یہاں کمی ہوئی ہے، جو تقریباً 30% ہے۔ جولائی سے سپٹمبر تک پاکستان کے انفلوز کا حجم 8.1 ارب ڈالر رہا، جبکہ پچھلے مالی سال کے عرصے میں یہ رقم 11.5 ارب ڈالر کے قریب تھی۔ اس طرح ریمیٹنسز میں بھی 6% اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں 90% کمی آئی ہے۔ ریمیٹنسز 8.2 ارب ڈالرز کے مقابلے میں 7.7 ارب ڈالر آئی ہیں، جبکہ غیر ملکی سرمایہ کاری 1.4 ارب ڈالر سے کم ہو کے صرف 13 کروڑ ڈالر رہ گئی ہے۔ تشویش کی بات یہ بھی ہے کہ آج پاکستان کا کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ 123% پر پہنچا، جو پچھلے ہفتے 56% تھا۔ گویا پاکستان کی بیرونی ادائیگیوں کی استعداد کے حوالے سے دنیا کے شکوک بڑھتے جا رہے ہیں اور ہر گزرتے دن ہماری بین الاقوامی مارکیٹ میں جو ساکھ ہے وہ اس میں ڈینٹ پڑ رہا ہے، اور بار بار یہ دنیا یہ سمجھنے پہ مجبور ہو رہی ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز اور فچ نے بھی IMF پروگرام کی موجودگی کے باوجود پاکستان کی ہماری ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کیا تھا۔ عالمی ادارے اور بین الاقوامی کمرشل بینک بھی پاکستان کی مدد سے کترا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹس میں پاکستان کی ساکھ کو اس خطرے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشی امور کے ممتاز ماہر ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹاپ لائن سیکیورٹی جناب محمد سہیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ محمد سہیل صاحب۔ کافی سیریس دنیا کو، کم از کم ہمارے ڈار صاحب کو تو نہیں ہے لیکن دنیا کو بڑے سیریس ڈاؤٹس ہیں ہماری کیپیسٹیز کے حوالے سے، ہمارے ایکسٹرنل لائبلٹیز کی ہم جو اپنی ذمہ داری ہے وہ پوری کر پائیں گے، اور اس حوالے سے کافی زیادہ جو ہے دنیا میں پرابلم ہے۔ نہیں، بالکل یہ فیئر تو ہے، کیونکہ پاکستان کا جو ڈیٹ ہے کامران بھائی، اگر آپ دیکھیں 7 سال میں ڈبل ہو چکا ہے، 65 بلین ڈالر سے 130 بلین ڈالر سے زیادہ ہو گیا ہے، یعنی ہر سال ہم نے کوئی 10 سے 11 بلین ڈالر ایڈ کیے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو ادائیگیاں ہیں، جو ری پیمنٹ ہے، وہ تقریباً 20-22 بلین ڈالر ہر سال کی ہیں۔ تو اگلے 3 سال کا ہم دیکھ رہے تھے کہ کوئی 65 بلین ڈالر سے زیادہ پاکستان کو صرف ڈیٹ ری پیمنٹ میں کرنے ہیں۔ یہ میں گیپ نہیں بتا رہا، اگر ہم نے ازیوم کیا کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کو زیرو بھی کر لیا تو آپ کو 65 بلین ڈالر پے کرنے ہیں، جو ناممکن ہے۔ تو اس لیے فیئر بالکل بجا ہے۔ اب یا تو دنیا کے حالات اچھے ہو جائیں، یعنی آئل 50 ڈالر ہو جائے اور کمرشل یا کریڈٹ مارکیٹس اچھی ہو جائیں اور یورو بانڈس مل جائیں، جس کے چانسز کم لگ رہے ہیں۔ دوسرا حل یہ ہوگا جو مجھے لگ رہا ہے کہ 4-6 ماہ تو شاید یہ بغیر ڈیفالٹ کے گزار لیں۔ اس کے بعد یا تو پاکستان کو چائنا اور سعودی عربیہ کے ساتھ مل کے ری پروفائلنگ کرنی ہوگی ڈیٹ کی، یا پھر اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر پاکستان کو پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ ادائیگیاں روک دے۔ تو اس وقت کی جو صورتحال ہے، گو کہ یہ بڑی ایک ایکسٹراڈنری بات ہوگی، کیونکہ ہم IMF پروگرام میں ہیں اور IMF تو لینڈر آف دی لاسٹ ریزورٹ ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ آپ کو ڈیفالٹ نہ کرنے دے اور آپ کو وہ سپورٹ فراہم کرتا ہے۔ وہ کیوں کام نہیں آ رہی ہمارے؟
دیکھیں IMF کے پروگرام میں تو پاکستان ہے، مگر IMF کا جو ٹارگٹس ہیں وہ ہم نے اچیو نہیں کیے. 3 نومبر کو جو سٹاف لیول میٹنگز ہونی تھیں وہ ڈیلے ہو گئی ہیں، اور اگر یہ ڈیلے ہوتی گئیں تو دسمبر کے مڈ میں تو وہ چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں اسٹاف، پھر بورڈ ہے، پھر بورڈ تو اب لگ تو یہ رہا ہے بظاہر کہ اگر یہ ٹائملی انہوں نے اسٹاف کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کیا تو یہ جو ٹرانچ ہے اگر IMF کی بات مان بھی لی، اگر ٹیکسز لگا بھی دیے 400-600 ارب روپے کے، تو یہ تو جنوری کے آخر میں ٹرانچ ملے گی، اور اس دوران کم از کم کوئی $1.5-2 بلین کی تو ڈیٹ ری پیمنٹ ہے. تو خطرہ یہ ہوا ہے جو ریسنٹلی ہائپ کریٹ ہوئی ہے وہ آئی تھنک اس لیے ہوئی ہے کہ پاکستان نے IMF کے ساتھ جو مذاکرات تھے وہ تعطل کا شکار ہو گئے. تو اور دوسری جانب یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایک جانب IMF اور شاید IMF کے پروگرام میں ہماری جو مشکلات ہیں وہ وجہ ہے، آئی ڈونٹ نو اور کیا وجہ ہے، کیونکہ ہمارے جو بائی لیٹرل معاملات ہیں، جو ہماری امیدیں اور ایکسپیکٹیشنز تھی چائنا اور سعودی عربیہ سے، وہ بھی پوری نہیں ہوئی نا ہماری. وہ دیکھیں میرے خیال میں لنک ہے. اب جو دنیا نے IMF کو بینچ مارک بنا لیا کہ اگر IMF کے ساتھ چیزیں اسموتھ ہیں تو وہ آپ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں. تو اب چائنا یا سعودی عربیہ، مجھے نہیں پتا کیا پاکستان کے سیاسی ان کے ساتھ تعلقات ہیں، مگر وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ IMF کی جب وہ بات نہیں مان رہے ٹیکس بڑھانے کی تو IMF ان کو پیسے نہیں دے رہا، تو جب IMF پیسے نہیں دے رہا تو ہم کیوں پیسے دیں. تو آئی تھنک یہ نان کمپلائنس آف پرفارمنس کرائٹیریا ہے جس کی وجہ سے جو ڈیلے ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ لگ رہا کہ چائنا اور سعودی عربیہ اور IMF کے جو ٹارگٹس ہیں، جو IMF سے ہمارے وعدے ہم پورے نہیں کر رہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے نا کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، اس کو اپنے پولیٹیکل ایشوز ہیں اور وہ مزید ان پاپولر نہیں ہونا چاہتی. تو اس کے لیے پاکستان کی ضرورت تو یہ ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ ہو جس کو ان چیزوں کی پرواہ نہ ہو، اور IMF پروگرام لائن پر آتا ہے تو پھر یہ بائی لیٹرل معاملات بھی لائن پہ آ جائیں گے اور پھر شاید ہمارا پریشر جو ہے وہ کم ہو. لیکن مین وجہ یہی ہے، ابھی بھی پاکستان میں جو ٹیکس ریٹس ہیں امیروں پر اور کنزمپشن پر وہ ریلیٹیولی کم ہیں. ہمیں ابھی تو ٹیکس بڑھانا ہے، بات میرے خیال میں بجا ہے. ہم پچھلے 4-5 سال سے 8% کا فسکل ڈیفیسٹ کیری کر رہے ہیں، یہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو آئی تھنک یہی ریزن ہے. ریٹ بھی ایک ہے ایشو، دوسری جانب ہمارا ٹیکس ٹو GDP ریشو تو 8.5% ہے نا، جو دنیا کے کم ترین ہے. تو مسئلہ ہمارا ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے نا، ہمارے ٹیکس دینے والے نہیں ہیں، ہم ٹیکس نہیں لے پاتے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم شرح ہے کہ ایک تو جتنوں پہ ٹیکس ہونا چاہیے وہ ٹیکس بھی نہیں ہے، اور جس پر ٹیکس ہے وہ کم ہے. آلدو ہمیں برا لگتا ہے 30-35%، مگر جو کنٹریبیوشن اکانومی کو ملنا چاہیے وہ نہیں ہے. تو آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ چونکہ یہ حکومت 6-8 مہینوں کے لیے ہے تو وہ سخت اقدامات نہیں لے سکتی، مگر ہمارا انالیسس یہ کہہ رہا ہے کہ جو اگلی کوئی بھی حکومت آئے اس کو ایک IMF کا پروگرام لینا پڑے گا جو اس سے ڈبل ہوگا اور وہ سخت ہوگا. اور وہ IMF کے پروگرام میں ہوتے ہوئے اگر سعودی عربیہ اور چائنا نے میچیورٹی کو آگے کر دیا تو پاکستان کی ایک جیت ہوگی، ادروائز پاکستان کا ڈیفالٹ کا خطرہ ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو یورو بانڈ کی ییلڈز بہت زیادہ ہیں، وہ یہ بھی ممکن ہے اور میرے خیال میں پروبیبلٹی ہائی ہے کہ IMF کے ساتھ جب چائنا اور سعودی عربیہ ری پروفائلنگ کریں تو وہ کہیں گے جو سارے دوسرے ڈیٹ ہیں ان کو بھی آپ ری پروفائل کریں، اور جو دوسرے ڈیٹ میں ہو سکتا ہے کہ کچھ یورو بانڈز بھی آ جائیں، جس کی وجہ سے جو باہر کے جو مارکیٹ ہے وہ اتنے عرصے سے ییلڈز کا زیادہ ہونا وہ یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ان کو فیئر ہے کہ جب ری اسکیڈولنگ ہوگی یا ری پروفائلنگ ہوگی تو یورو بانڈز کی بھی میچورٹی کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. یہ بنیادی طور پہ مجموعی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا CDS بڑھ رہا ہے مسلسل. دیکھیں CDS کامران بھائی میں تھوڑا اس پہ ریلائی اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ایک OTC مارکیٹ ہے، بلکہ بلومبرگ کے کچھ نمائندوں سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا ہم خود اس کو اس پہ ریلائی نہیں کرتے. تو اس کو دیکھنے کا زیادہ بہتر طریقہ، جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں، بڑی فنی ایگزامپل ہے، سری لنکا ڈیفالٹ کر چکا ہے 2 سال سے، اس کا 60 ہے، پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا، اس کا 123 ہے. تو ایک تو OTC مارکیٹ ہے، 1-2 بینک اس کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور وہ بھی کوئی اوبلیگیٹری نہیں ہوتا کہ آپ اس میں خریدیں بیچیں. تو جو بہتر طریقہ دیکھنے کا ہے وہ یورو بانڈ ییلڈز ہیں جو ابھی بھی مختلف 2022 تو پہ ہو جائے. اس سے قطع نظر کہ ہمارا CDS کچھ بھی ہے، مگر ہمارا جو رسک ہے، ڈیفالٹ رسک ہے، کریڈٹ ڈیفالٹ رسک ہے، وہ تو بہت ہی ہم ولنریبل تو بے پناہ ہیں نا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، آج بھی یورو بانڈ کی ییلڈ پاکستان کی بہت زیادہ ہیں. ڈفرینٹ یورو بانڈ پہ 25% سے لے کے 65% ہیں. تو آج کل کے انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ میں جس کی بھی یورو بانڈ ییلڈز جو ہیں، بانڈ کی ییلڈز ہیں، وہ 15-20% سے زیادہ ہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ انویسٹر سمجھ رہا ہے کہ اس کے ڈیفالٹ ہونے کا چانس ہے. اس میں ڈیفالٹ بھی ہو سکتا ہے اور میں نے کہا نا میچورٹی ایکسٹینشن بھی ہو سکتا ہے کہ 98 کی طرح حکومت 24 سے 25 والے بانڈ پہ ڈیفالٹ نہ کرے، مگر وہ ان کو کہے کہ ہم آپ کی جو ادائیگی ہے وہ 3 سال میں نہیں کریں گے، 6 سال میں کریں گے. تو اس کی وجہ سے بھی جو یہ ریٹرن ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں اور یہی ریفلیکٹ ہو رہا ہے یورو بانڈ ییلڈز میں.
بہت بہت شکریہ جناب محمد سہیل ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کا دن قریب سے قریب تر آ رہا ہے, لیکن نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ تاخیر کی نظر ہے. نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی سمری تاحال وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو موصول نہیں ہوئی ہے, جس سے تاثر سامنے آیا ہے کہ کہیں نہ کہیں عدم اتفاق یا کم از کم نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے میں سب اچھا نہیں ہے. غیر یقینی اور گفتگو کی کیفیت کے باوجود حکومتی سطح پر گتھی سلجھانے کی سر توڑ کوششیں جاری ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے پرسوں وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی طلب کیا ہے اور آج آصف زرداری نے پرائم منسٹر ہاؤس جا کے وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات کی. ہماری ہمیشہ سے یہ رائے رہی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی میں فیصلہ کن کردار اور آخری فیصلہ جناب نواز شریف کا نہیں بلکہ آصف زرداری صاحب کا ہوگا. اور ہماری اطلاعات کے مطابق اس حوالے سے اس تعطل کے اس پورے ماحول میں آج کی ملاقات انتہائی اہم ہے. آصف زرداری صاحب کی ہمیشہ سے مسلمہ رائے یہ ہے کہ آرمی کے سے تعلقات کے حوالے سے, فوجی قیادت سے تعلقات کے حوالے سے اور چیف آف آرمی اسٹاف کی سلیکشن کے حوالے سے جناب نواز شریف نے متعدد غلطیاں کی ہیں اور اس معاملے میں ان کا تجربہ بہت اچھا نہیں ہے. اطلاعات کے مطابق زرداری صاحب نے فراست اور حکمت سے جناب شہباز شریف کو کے سامنے اپنا معافی الضمیر رکھا اور بتایا کہ اس معاملے میں تعطل اور اس معاملے پہ تناؤ کسی صورت میں بھی موجودہ حکومت کے لیے اچھا عمل نہیں ہوگا. آج ہی وزیر اعظم شہباز شریف, وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور معاون خصوصی ملک احمد خان نے ایک حساس ادارے کے سربراہ سے مشاورت کی, لیکن فی الحال کوئی پیش رفت کی اطلاع نہیں ہے. اس کے بعد خیال ہے کہ شہباز حکومت میں فیصلہ سازی اور سول ملٹری سوچ ایک صفحے پر نہیں ہے. آرمی چیف کی تعیناتی بظاہر ایک انتظامی عمل ہے. آئین کی شق 243 کی شق 4 کے مطابق وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت بری, بحری اور فضائی افواج کے سربراہان اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کی تعیناتی کرتے ہیں. تاہم روایت اور مروجہ طریقہ یہ ہے کہ وزیر اعظم آفس کی طلبی پر GHQ سے 2-3 دن میں اہل امیدواروں کے ناموں کی سمری بھیج دیتا ہے, لیکن فی الوقت وزارت دفاع سے سمری نہ آنے کی وجہ سے لگتا ہے کہ یہ معاملہ کہیں پہ تعطل کا شکار ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اس پہ برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب تک سمری کا نہ آنا بہت بڑی ناکامی اور ان کے بقولہ ان کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے کہا کہ کسی اہل امیدوار کا نام اگر کوئی روکے تو وہ قانون کی خلاف ورزی کرے گا. شاہد خاقان کا خدشہ ہے کہ اگر وزیر اعظم از خود کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو یہ معاملہ عدالت میں چیلنج ہو جائے گا. حیران کن بات یہ ہے کہ حکومتی وزراء اس معاملے کو مزید الجھا رہے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کو آرمی چیف لگا سکتے ہیں. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ تو یہ متنازع منطق لے آئے ہیں کہ سمری آئے نہ آئے دونوں صورتوں میں آرمی چیف کی تعیناتی ہو جائے گی. دلچسپ بات یہ ہے کہ آج ایک انٹرویو میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے ایک نئی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پرسوں کابینہ کا اجلاس ہوگا اور اگلے 48 گھنٹوں میں نئے آرمی چیف کا نام سامنے آ جائے گا. دلچسپ بات یہ ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے عمل میں صدر مملکت کا کردار بھی موضوع بحث بنا ہوا ہے, کیونکہ کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن 25 روز تک روک سکتے ہیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ کوئی امیدوار اگر نامزدگی کے بعد ریٹائر بھی ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تمام چیمگوئیوں کے بجائے اس وقت سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا وزارت دفاع کی سمرے کی کوئی آئینی اہمیت اور ضرورت نہیں؟ اگر سمری کی کوئی قانونی وقت نہیں تو برسوں سے یہ روایت کیوں قائم ہے؟ یقیناً آئین میں کوئی قدغن نہیں کہ کسی آرمی چیف کو کتنے دن پہلے تعینات کیا جائے. جنرل آصف نواز جنجوعہ کی تقرری کا اعلان 2 ماہ قبل کر دیا گیا تھا, جبکہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی تقرری کا اعلان جنرل راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ سے محض 2 دن پہلے کیا گیا تھا. لیکن ہر صورت میں تعیناتی وزارت دفاع کی سمری کے بعد کی گئی. گویا سمری کا آنا بہت ضروری ہے, جبکہ اس بار تاحال وزیر اعظم آفس کو یہ سمری موصول نہیں ہوئی ہے. اگر آئینی اور قانونی طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف کسی کو بھی آرمی چیف تعینات کرنے کا اختیار رکھتے ہیں تو بار بار لندن جا کے صلاح مشورے کیوں کر رہے ہیں؟ اس فیصلہ سازی میں اتحادیوں اور خصوصاً آصف زرداری صاحب کا کردار یقیناً بہت اہم ہے. تعجب کی بات تو یہ بھی ہے کہ اس اہم موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف پرسوں سے وزیر دفاع خواجہ آصف کے ساتھ ترکی کے دورے پر روانہ ہو رہے, جبکہ نواز شریف اپنے اہل خانہ کے ساتھ یورپ کے 5 ملکوں کے ہالیڈیز پر روانہ ہو چکے ہیں. اس پورے معاملے کی قانونی اہمیت, آئینی حیثیت, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر قانون دان, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب حامد خان. بہت بہت شکریہ خان صاحب. یہ فرمائیے گا کہ
بظاہر یہ بتایا گیا ہے حکومتی وزراء کی جانب سے کہ ویسے تو سمری آتی ہے، یعنی کہ GHQ سے پینل آتا ہے متوقع امیدواروں کا، اہل امیدواروں کا وزارت دفاع میں، وزارت دفاع اس کی باقاعدہ سمری بھیجتی ہے جو حکومتی طریقہ کار ہوتا ہے، پھر وزیر اعظم اس میں سے ان کی استعداد ہے، ان کی ثوابدید ہے، وہ ایک نام چن لیتے ہیں اور وہ پھر آرمی چیف یا چیئرمین جوائنٹ چیف اپوائنٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن حکومتی وزراء کی جانب سے کہا گیا کہ سمری آئے نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وزیر اعظم جس کو چاہیں، جس لیفٹیننٹ جنرل کو چاہیں وہ بنا سکتے ہیں، آرمی چیف چاہے سمری آئے نہ آئے وہ خود اس کا اختیار استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ پاسبل ہے آئینی قانونی طور پہ؟ دیکھیے بات یہ سمری جو ہے وہ تو انٹرنل پروسیجر ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو نارملی جو پروسیجرز فالو ہوتے ہیں اس میں یہی ہے کہ وزیر اعظم کے لیے سمری تیار ہوتی ہے اور وہ جو متعلقہ وزارت ہے وہ تیار کرتی ہے، جیسے اس کیس میں وزارت دفاع کرے گی اور وہ بھیجے گی نام، جو بھی پہلے 5 نام ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ پرائم منسٹر کی ثوابدید ہے کہ اس میں سے کن کن کو وہ ان دونوں آفیسز کے لیے ریکمینڈ کے لیے مقرر کرنے کے لیے صدر کو ایڈوائز کرتے ہیں۔ تو ہونے کو تو یہ معاملہ ایک دن کے اندر سارا کچھ ہو سکتا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، سمری بننے میں کتنا وقت لگتا ہے اور وزیر اعظم کا اس کے اوپر اپنا فیصلہ دینے میں کون سا وقت لگتا ہے اور وہاں سے صدر کے پاس جانے میں کون سا وقت لگتا ہے، یہ کام تو ایک دن کے اندر ہو سکتا ہے۔ میں تو حیران ہوں کیوں اس تذبذب کا شکار ہوا ہوئے۔ تو میں پھر ابھی میرا سوال برقرار ہے کہ سمری نہ بھی آئے، مثال کے طور پہ نہ آئے، کسی بھی وجہ سے نہیں آتی ہے، تو وزیر اعظم پہ لازم نہیں ہے کہ وہ سمری کا انتظار کرے، وہ اپنی ثوابدید کو استعمال کر کے کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کو آرمی چیف کی تعیناتی کر سکتے ہیں، فوج سے مشورہ کیے بغیر، یا جو ہمیشہ سے ایک دستور رہا ہے اس کو خاطر میں لائے بغیر۔ جی کر سکتے ہیں، وہ خود اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں سمری جنریٹ کر سکتے ہیں اور وہاں سے اس سمری کے اوپر بھی وہ اپنی چوائس ایکسرسائز کر کے اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں اور وہاں صدر کو بھیج سکتے ہیں۔ تو عام طور پہ یہ ایک روٹین کی بات ہے کہ متعلقہ جو محکمہ ہے، متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ سمری جنریٹ کرتا ہے، لیکن اگر سمری پرائم منسٹر کے اپنے آفس سے جنریٹ ہوتی ہے تو میرے نزدیک کوئی چیز غیر آئینی نہیں ہوگی۔ اور یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ چاہے اب اس میں یہ طریقہ کار تجویز جو کیا گیا ہے یا جو کہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اس کو بالائے طاق رکھ کے اگر یہ سمری کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک تنازع کی تو بات ہے، مگر اسٹل صدر مملکت پہ لازم ہے کہ وہ اس ایڈوائس کو سائن کرے جو وزیر اعظم کی جانب سے بھیجی گئی ہے، اور اگر اس دوران کوئی عدالتی عمل شروع ہو جاتا ہے تو پھر صدر کو اس سمری کو روکنے کا یا اس ایڈوائس کو روکنے کا اختیار ہے۔ دیکھیے ایڈوائس کو روکنے کا تو اختیار اس کے پاس ہے آرٹیکل 48 کے تحت، اس میں کوئی بھی معاملہ ایڈوائس جو پرائم منسٹر کی ہے اس کو وہ واپس کر سکتے ہیں 15 دن کے اندر اس بات پر کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے۔ تو وہ تو ایک ثوابدیدی اختیار ہے صدر کے پاس، اور پرائم منسٹر کے پاس بھی ہے کہ اس کو پھر سے اسی شخص کا نام ریکمینڈ کر دے، ایڈوائز کر دے، تو اس صورت میں وہ بائنڈنگ ہوگا، 10 دن کے اندر اس کو کرنا پڑے گا۔ لیکن دیکھیں نا، ایک تو یہ صورتحال ہے، دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آیا اس کے پیچھے کچھ ایسے مسائل ہیں جو نظر آتے ہیں کہ کیوں اس بات کو ڈیلے کیا جا رہا، لیکن پہلے بھی تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ سمری آخر تک یہ فیصلہ کافی دیر تک الجھا رہا، جیسے کہ آپ خود ہی بتا رہے تھے کہ باجوہ صاحب کی بھی جو تقرری 2 دن پہلے ہوئی تھی، اور اسی طرح سے وحید کاکڑ صاحب کی سمری بہت ڈیلے ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کی اپوائنٹمنٹ جنرل راحیل کی بھی بہت دیر میں ہوئی ہے، 2 دن پہلے صرف ان کی اپوائنٹمنٹ ہے، ان کی سمری آئی تھی۔ بالکل جی، ایسے ہوتا رہا، تو ہو سکتا ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ جہاں تک آپ بات پوچھیں کہ آیا عدالت اس میں مداخلت کر سکتی ہے کہ نہیں،
جنرلی تو عدالت کی مداخلت کرنا اس میں نہیں بنتا آئینی طور پر، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ ایگزیکٹو برانچ آف گورنمنٹ اور اسٹیٹ کا ہے، ان کا یہ فیصلہ ہے، اور جو تقرری ہے وہ بھی ایگزیکٹو کا حصہ ہے، مطلب فوج جو ہے، آرم فورسز جو ہیں وہ ایگزیکٹو برانچ کا حصہ ہے، اور پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہے، تو اس لحاظ سے تو پرائم منسٹر کی یہ ثوابدید ہے اور وہی فائنل اتھارٹی ہیں اس معاملے میں۔ ہاں البتہ اگر کوئی اور بات ہو، لاسٹ ٹائم جیسے یہ مسئلہ الجھا تھا وہ ایکسٹینشن کے طور پر الجھا تھا، کیونکہ اس وقت ایکسٹینشن کا کوئی قانون نہیں تھا، اور جو آرمی ایکٹ ہے اس میں ایکسٹینشن کا ذکر نہیں تھا، تو لہٰذا اس لیے سپریم کورٹ نے ایک درخواست کو زیر سماعت لاتے ہوئے یہ آرڈر کر دیا تھا کہ یہ قانون بتایا جائے کہ کس قانون کے تحت ایکسٹینشن کی جا رہی ہے۔ تو وہ ایک ہی پاکستان کی تاریخ میں ایک پریسیڈنٹ موجود ہے جس میں کہ تقرری یا ایکسٹینشن، وہ بھی تقرری ہوتی ہے، ایکسٹینشن کا مطلب یہ ہے نئی تقرری، نئے سرے سے ایک تقرری، تو اس صورت میں بھی سپریم کورٹ نے اس دفعہ مداخلت کی تھی، لیکن درخواست آئی تھی اور اس کے پیچھے ایک جواز موجود تھا، کیونکہ قانون میں وضاحت نہیں تھی نہ اس وقت کم از کم کہ ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ میرے خیال میں یہاں اس وقت تو کوئی ایسی ابہام نہیں ہے قانون میں یا آئین میں کہ جس کی وجہ سے عدالت اس معاملے میں مداخلت کرے، میرے نزدیک تو کوئی نہیں بات بنتی۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب حامد خان۔ دو ٹوک انداز میں کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم کی بالکل ثوابدید ہے، اسمبلی آئے نہ آئے، وہ اپنی ثوابدید کو استعمال کرتے ہوئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کر سکتے ہیں، جو لیفٹیننٹ جنرلز اویلیبل ہیں، ایلیجبل ہیں، ان کے پاس ان کی فہرست موجود ہے، لیکن کیا وہ ایسا کریں گے یا ہوگا تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ عمل جو ہے ان کے بڑے بھائی جناب نواز شریف نے کیا تھا، جب انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو چیف آف آرمی اسٹاف کی انہوں نے تعیناتی کر دی تھی، مگر اس کے پھر اثرات تباہ کن ہوئے تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف 26 کو اپنا شو ڈاؤن کرے گی اور فیصلہ ہوگا، فیصلہ کن دن ہوگا لانگ مارچ کا۔ یہ آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد کا معاملہ ہے۔ کیوں چاہتی ہے تحریک انصاف یہ شو ڈاؤن 26 فروری کو، اور کیا وہ آرمی چیف کی تعیناتی ہونے کے بعد فیصلہ کرے گی کہ اس پہ اس کو تنازعہ بنانا ہے، اعتراض کرنا ہے یا نہیں؟ ان تمام کلیدی سوالوں کا جواب ہم دیں گے جناب فواد چودھری، سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی، چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ قطع نظر اس بات کے کہ کون آرمی چیف تعینات ہوتا ہے، کس کی تعیناتی ہوتی ہے، پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی اپنے لانگ مارچ کو فیصلہ کن انداز میں آگے بڑھائے گی، اور اس حوالے سے 26 نومبر کا دن منتخب کیا گیا ہے، جس دن ایک بہت بڑا شو ڈاؤن ہوگا، ایک بڑا شو ہوگا۔ کے پی سے، پنجاب سے، سندھ سے اور تمام پاکستان سے پی ٹی آئی کے قافلے راولپنڈی میں جمع ہوں گے، اور اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑا مجمع ہے۔ عمران خان خود یقینی طور پہ ظاہر ہے کہ وہ ان کے پلاسٹر ہے، ان کی طبیعت اس لحاظ سے صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس میں شرکت کریں گے، اور یہ ایک پاور شو ہوگا جو پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے۔ اس سے قطع نظر کہ آرمی چیف کون ہو، پی ٹی آئی اور عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی سے وہ قطع تعلق ہو چکے ہیں، انہیں اس بات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ کون آرمی چیف بنتا ہے، مگر اس بات میں ان کا انٹرسٹ ضرور ہے کہ اب فوری طور پہ الیکشنز کال ہونے چاہیے، الیکشنز کی تیاری شروع ہونی چاہیے، اور الیکشنز کا اعلان ہونا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف اس سلسلے میں اس کے اہداف کیا ہیں، 26 نومبر کو وہ کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے تیاریاں، اور ان تمام معاملات پہ منسلکہ معاملات، آرمی چیف کی تعیناتی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی جناب فواد چودھری۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، ماشاءاللہ وائس پریزیڈنٹ، وائس سینئر پریزیڈنٹ پی ٹی آئی۔ یہ فرمائیے گا کہ کئی دنوں سے میں نوٹس کر رہا ہوں کہ خان صاحب کے لہجے میں ٹھہراؤ اور قرار کچھ زیادہ نظر آتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انہیں توقع نہیں ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ آئے گا جو ان کے لیے ناپسندیدہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہ ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ اگر عوام آپ کے ساتھ ہیں تو پھر باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکنڈری ہو جاتی ہیں،
اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان میں ہم استحکام کی طرف جائیں، اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ذرا خلشیں کم ہوں اور اسپیس جو ہے وہ ملے، اور اسی پالیسی پہ ہم کاربند ہیں۔ اور جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے، ظاہر ہے پاکستان میں ایک بڑا اہم رول ہے، پولیٹیکل رول ہے پاکستان میں اس فوج کے ادارے کا، تو اس کی وجہ سے اس کی اہمیت تو ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہمارا ماننا یہی ہے کہ فوج کے اندر بھی ایک بہت بڑا یہ کنسنسس ہے کہ کورس کریکشن کی ضرورت ہے، اور کورس کریکشن ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشنز از دی اونلی وے فارورڈ، اور اب مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ فوج کے اندر، ادارے کے اندر بھی یہ کنسنسس ہے کہ الیکشنز کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، لہٰذا ہم تو بس دیکھ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ آپ کے نزدیک کوئی شخصیت کسی قسم کی ہو وہ معنی نہیں رکھتی، اور اس سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے کہ کن صاحب کی، کس لیفٹیننٹ جنرل کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ایز آرمی چیف، یہ آپ اس پہ کچھ بھی ہو جائے اس پہ آپ کا کوئی منفی رد عمل نہیں ہوگا؟ ہم نے تمام جو اس وقت سینئر لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم نے ایک 3-4 سال بڑا قریب سے کام کیا ہے، ہم ان تمام لوگوں کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بھی ان کی ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک بڑے پروفیشنل لوگ ہیں، اور اس وقت ایک فیصلے جو ہیں وہ ملک کے مفاد کو سامنے رکھ کے ہی وہ فیصلے ہوں گے۔ جو چکلشیں ہیں یا جو ایک ہمارا ایک ایپیسوڈ ہوا ہے، ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ نیا جب آرمی چیف آتے ہیں تو انہیں ہم ایک ایسا وقفہ دے سکیں، ماحول دے سکیں جس میں وہ فیصلے جو ہیں وہ ملک مفاد کے مطابق کر سکیں، اور عوام کی رائے جو ہے اس کو پاکستان میں ہم اہمیت دلوا سکیں۔ اچھا فرمائیے گا کہ یہ جو 26 تاریخ کو راولپنڈی پہنچنے کا فیصلہ ہے، یعنی کہ اس کا شو ڈاؤن جو ہے آپ کے لانگ مارچ کا، خان صاحب خود راولپنڈی پہنچیں گے، آپ سب لوگ راولپنڈی پہنچ رہے ہیں، اور ایک میجر ایک شو ہے وہ یہ ہوگا، اس سے قطع نظر کہ 25 کو نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے اور کسی کی بھی اپوائنٹمنٹ ہو جائے؟ جی بالکل، یہ اس کا تعلق نہیں ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے، اس کا بڑا کام تعلق ہے۔ ہمارا جو ماننا ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کو نئے انتخابات کی طرف بڑھنا ہے، اور ہم اس انتخابات کے جو ہمارا مطالبہ ہے ہم اسی کو لے کے یہ جو وہ 26 کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ بھی اسی سلسلے میں ہے، اور اگر 26 کو بھی یہ حکومت الیکشن اناؤنس نہیں کرے گی آرمی چیف کے تقرر کے بعد، تو پھر ہماری اگلی سیاسی حکمت عملی جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ فی الحال تو دیکھیے ہماری خواہش صرف یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیاسی جماعتوں کو معاملات خود اپنے طور پہ حل کرنے دے، وہ فریق نہ بنے، وہ فریق نہیں بنتے تو ان کو ہم پھر جو سیاستدان ہیں واپس میں فیصلہ کر لیں۔ گویا کہ اب 26 کو آپ چاہیں گے کہ الیکشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ بھی ہو جائے، اب وہ چاہے تاریخ ہو یا نہ ہو، لیکن کہ کب ہونے الیکشن، اور الیکشن کے حوالے سے کوئی معنی خیز، کوئی ایک ٹھوس ڈیولپمنٹ آپ کو درکار ہے، ورنہ آپ اس کو پریس کریں گے، اس کے لیے پریشر ڈالیں گے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں کریں گے۔ دیکھیں کامران صاحب، جو الیکشنز کے اوپر دونوں جماعتوں میں ایک انفارمل رابطے ہوئے، اور یہ بات یہاں پہ آ کے رکی کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو حکومت ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ یہ بات اناؤنس کرے کہ وہ جلد الیکشن کے اوپر تیار ہے۔ حکومت کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس پہ بات کریں گے لیکن ہم اناؤنس پہلے نہیں کریں گے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اناؤنس نہیں کریں گے تو پھر ہم کس ایجنڈے کے اوپر آپ سے بات چیت کریں گے؟ ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ پبلک ایجنڈا ہے، وہ کھلا، ہم کہہ رہے ہیں اگلے الیکشن آپ جلد کروائیں، دس از the only way forward۔ اب گورنمنٹ کے پاس پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم حکومت میں رہیں گے ہر صورت، اور الیکشن ہم اس لیے نہیں کرانا چاہتے کہ ہم الیکشن ہار جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ ایک جمہوریت میں اس لیے الیکشن نہیں کرواتے کہ ہم الیکشن ہار جائیں گے، تو پھر آپ اس کو جمہوریت تو نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا اور پھر آپ ہمیں بتائیں کہ جو معیشت کی وہ حالت جو آپ اپنے پروگراموں میں لگاتار بتا رہے ہیں، یہ کیسے سسٹینیبل ہوگی اتنے زیادہ پولیٹیکل
عدم استحکام میں. ایک سیاسی عدم استحکام کا پارا اتنا اوپر ہوگا تو آپ سیاسی معاشی استحکام کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہی ہماری عرض یہی ہے کہ آپ اناؤنس کریں, اس کے بعد بیٹھ کے ہم ڈیٹس میں باقی جو فریم ورک ہے وہ طے کر لیتے ہیں. جب اچھا یہ بتائیے گا تو کہ الیکشنز میں اب ظاہر ہے کہ اوور آل ہی 9-10 مہینے کی بات ہے, تو یہ اس میں کوئی قباحت ہے کہ 2 مہینے بعد ہوں, 3 مہینے بعد الیکشن کی تاریخ دی جائے, 2 مہینے بعد دی جائے, اس میں کوئی قباحت ہے؟ مگر تاریخ دے دی جائے کہ بھئی کہ 2 مہینے یہ اور اس کے بعد آگے 3 مہینے اور پھر الیکشن ہوں گے, اس قسم کی کوئی قباحت ہے؟ کامران صاحب اصل میں نا الیکشنز کے اوپر ہمیں پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی کو اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. آپ اس کو دیر سے بھی کر لیں, 5-6 مہینے دیر سے بھی کر لیں, ہمیں پرابلم اتنا نہیں ہے. پرابلم ملک کا ہے. جو بھی پاکستان میں لوگ جو خصوصاً معیشت کو سمجھتے ہیں, ان کا ماننا یہ ہے کہ دیکھیں آپ 6-7-8 مہینے جو پاکستان پچھلے 7 مہینے گزرے ہیں وہ قیامت کے مہینے گزرے ہیں پاکستان کی معیشت کے اوپر, اور اگلے 7 مہینے اگر آپ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان گزار سکتا ہے, ایسا ممکن نہیں ہوگا. یہ الیکشن کرانا پی ٹی آئی سے زیادہ پاکستان کا پرابلم ہے, اور اسی لیے ہم انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو جلدی الیکشن کروانا چاہیے, یا تو پھر دیکھیں نا ہمیں کوئی آلٹرنیٹو بتائیں کہ یہ سیاسی عدم استحکام بھی اسی طرح سے چلتا رہے گا لیکن معیشت اس طرح سے چل رہے گی. پاسبل نہیں ہے. تو ہمارے ذہن میں تو کوئی اور اسکیم نہیں ہے کہ کیسے آپ مگر حکمت اور منطق کا تو بالکل صاف یہ تقاضا ہے کہ اس وقت تو اقتدار کے قریب جانا جو ہے وہ تو ایک آنکھ سے کھیلنے کے مترادف ہے. جو اس وقت معاشی صورتحال ہے, جو ہمیں آگے نظر آ رہی ہے, ڈیفالٹ ہمارے سر پہ کھڑا ہے, ہمارے مسائل, ہمارا ڈالر ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے, یہ سارا نکلنے والا نہیں ہے. یہ سارا اس وقت جو حال ہے ہمارا وہ بے پناہ اس وقت بہت ہی ایک تباہ کن صورتحال ہے. فواد چوہدری صاحب آپ کو اس کا احساس ہے, اور یہ نہ تنہا آپ کے بس کی بات ہے, نہ آپ کی حکومت کے بس کی بات ہے, اور ظاہر ہے کہ اس حکومت کے تو بس کی بات بالکل ہی نہیں ہے. اس کے لیے تو کوئی اور آؤٹ آف دا باکس سلوشن بھی دیکھنا ہوگا. خالی الیکشن اس مسئلے کا فوری حل نہیں ہے. ضرور حل ہے, بالکل حل ہے, لیکن ضروری ہے, مگر اس وقت فوری ضرورت الیکشن کی نہیں ہے. فوری الیکشن ہمیں اکنامک سٹیبلٹی کی ہے. نہیں, یہ سٹیبلٹی آ نہیں سکتی جی. یہ تو ایک خواہش ہو سکتی ہے کہ فلانا ٹیکنوکریٹ لگ جائے گا تو وہ معاملہ سنبھال لے گا. ٹیکنوکریٹس تو ملک میں حکومتیں نہیں بنا سکتے, نہ استحکام لا سکتے ہیں. یہ تو ایک آپ سمجھیے کہ دیوانے کا خواب ہے. ہمیشہ سیاستدانوں کے علاوہ کبھی کوئی ملک جو ہیں ان کو سٹیبلٹی نہیں مل سکتی, نظام نہیں مل سکتا. لہٰذا اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی ٹیکنوکریٹس لگ جائیں اور الیکشن ڈیلے ہو جائیں, اس سے پاکستان میں انسٹیبلٹی بڑھے گی, عدم استحکام بڑھے گا. تو اسی لیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ سب سے پہلے الیکشن ہو تاکہ پتہ ہو کہ ایک مستحکم حکومت ہے جو 5 سال رہے گی. اس کے بعد آپ اپنی معیشت کے اوپر اور چیزوں کے اوپر کام شروع کر سکتے ہیں. اگر آپ کی پرسیپشن ہی یہ ہے کہ اس میں حکومت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اگلے مہینے ہونا ہے نہیں ہونا, 4 مہینے کی گورنمنٹ ہے, 6 مہینے کی حکومت ہے, وہ حکومتیں کبھی بھی نہیں استحکام لا سکیں گی. الیکشن کے بغیر اور کوئی آپ کے پاس طریقہ نہیں ہے. اور یہ جو ہمارا ہے کہ جی ہم الیکشن پوسٹ پون کر لیں اور کوئی فلانا آ جائے, یہ پاکستان کو مزید ایک گہرے گڑھے میں ڈالنے کے مترادف ہوگا. یہ بھی بتائیے گا کہ اچھا خاصا وقت ملا آپ لوگوں کو, خان صاحب کو, کتنا آپ لوگوں نے اس وقت کو استعمال کیا سیکھنے میں, سبق سیکھنے میں, غلطیاں, بلنڈرز, بے پناہ بڑے بڑے بلنڈرز, مسائل, کتنی ریفریش ہوئی ہیں, کتنی ریبوٹ ہوئی ہے پی ٹی آئی اور خود خان صاحب؟ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ سیکھتا تو آدمی ہے, روزانہ ہی سیکھتے ہیں آپ اپنے تجربوں سے. لیکن دیکھیے ہم نے تو ایک پوری آگ اور خون کی لڑائی لڑی ہے. 7 مہینے لوگوں کی, عمران خان کے اوپر قاطعانہ حملہ ہوا, لوگوں کو گرفتاریاں کی گئیں, ان کو بے عزت کیا گیا, ان کی فلمیں بنائی گئیں, کیا کیا نہیں کیا گیا, دباؤ ڈالے گئے, اور اس کے باوجود یہ پارٹی انٹیکٹ رہی. پاکستان کی تاریخ میں کم مثالیں ہیں اس پولیٹیکل ریزیلینس کی جو پی ٹی آئی نے شو کی ہے. یقیناً اس سے پارٹی زیادہ مضبوط ہو کے نکلی ہے. اور جہاں تک باقی معاملات کا تعلق ہے کہ گورننس کا, چیزوں کا, میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے پہلے 3.5 سال میں بھی پرفارمنس بہت اچھی تھی. ایک ایسے حالات میں جب کرونا آیا اور اس میں ہم نے ایک بالکل لٹی ہوئی
लुटी पुटी मीशत को संभाला और 6% ग्रोथ पे लेके गए। सो उसको मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल है कि पीटीआई ही पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकाल सकती है। ये बताएं कि जो सदर साहब की काविशें जारी थी और वो बड़े इस सिलसिले में बहुत ही मुतहर्रिक रहे, और जाहिर है कि उसके हमने दाएं बाएं हमने उसकी आवाज़ें सुनते रहे मुसलसल। क्या है ये मामलात अभी चल रहे हैं? चल रहे हैं। अभी साग डार साहब की मुलाकात हुई थी सदर साहब से, और देखते हैं। अभी जाहिर है कि सब लोगों का फोकस जो है वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर है। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होगी तो उसके बाद दोबारा जो है वो सदर साहब अपनी काविशें जारी रखे हुए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को अपने पाँव से थोड़ा आगे सोचने की ज़रूरत है। अगर वो ये फार्मूला बनाएंगे जो मरीम नवाज जैसे लोग बना रहे हैं कि नहीं आप इमरान खान को और सारी पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दें, सबको जेल में डाल दें और उसके बाद फिर हम हुकूमत कर लेंगे, ये पाकिस्तान में तो इस तरह तो नहीं हो सकता। आपको अकल और जो रियलिटी है उसके अंदर रह के करना चाहिए, और अकल और रियलिटी ये है कि आपको लोगों के फैसले के सामने सर तस्लीम खाम करना होगा। वो आप ज़्यादा नुकसान करके करना चाहते हैं या कम नुकसान करके करना चाहते हैं, फैसला आपने ये करना। तो ये जो 26 है ये डिसाइसिव डेट है इस हवाले से कि आपने ये कहा कि अभी बातचीत हो रही है, फिर आगे भी बात होगी, लेकिन ये 26 वाली जो पुश है ये डिसाइसिव है, ये फैसला कुन है? देखिए कामरान साहब, हमारा मुद्दा ये है, हम चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इस हुकूमत के को जो जाली सहारा दिए हुए है वो सहारा ना दे। जब एस्टैब्लिशमेंट इससे पीछे हट जाती है तो फिर सियासत खुल जाती है, और जब सियासत एक दफ़ा ओपन हो जाएगी तो ये हुकूमत फिर हमारा मुकाबला नहीं कर सकेगी। ये हुकूमत जो है वो बिल्कुल एक आप समझिए कि ये एक हवा में उड़ जाएगी। इस हुकूमत की कोई हैसियत नहीं है अपनी। सो हमारी जो काविश है एक 26 को हमने पहले भी लाखों लोग हमने दिखाए हैं। हमने इलेक्शन 76% इलेक्शन जो है वो पीटीआई जीती है जब से नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ है। हमने अवामी हमायत का सबूत हर तरह से दिया है। लेकिन ये जो एक बड़ा इज्तिमा होगा ये एक बार फिर मोहर सबत करेगा तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी के ऊपर, और हम चाहते यही हैं कि नए आर्मी चीफ जब भी आए वो ये फैसला करें कि एस्टैब्लिशमेंट को अपोलिटिकल होना है और वो अपने आप को फासला करें इस हुकूमत से, और वो फैसला करेंगे तो बाकी फिर सियासत में हम खुद देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद इसी मौजू पर यानी कि तैनाती, आर्मी चीफ तैनाती सिलसिले में कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद कुछ बेहतरी का माहौल बने, तो बात करते हैं, इस बात को आगे बढ़ाते हैं छोटे से वक्फे के बाद।